नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिम जमाली आपकी खिदमत में हाजिर है। आओ बात करें कि एक नई एपिसोड, एक नई किस्त के साथ, और इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से आफियत के साथ होंगे। और ये जो नया साल जिसका हमने आगाज़ किया है, इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत सारी खैर और बरकतें हमारे लिए खुशहाली के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ, हमारे अपने ख़ानदानों के इकट्ठा होने की सूरत में हम सब के साथ जो है ये सारी जो भलाइयाँ हैं, सारी बरक़ात जो हैं वो हम सबको इंशाल्लाह नसीब होगी। तो नए साल का भी आगाज़ हुआ है और इस नए साल का जो पहला प्रोग्राम है उसके अंदर हम आज जो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं वो दरअसल इस हवाले से कि देखें, हर मुल्क, हर शहर, हर मुल्क, हर रियासत, हर जो एक जो 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 एक कंट्री होती है उसका अपना उसके अपने कुछ दस्तूर होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। और उसमें उन दस्तूर और उन ज़ाब्तों में और ख़ास तौर पर उन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उस मुल्क, उस रियासत के लिए जो ख़िदमात जो लोग अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी ख़िदमात को के एतराफ़ के तौर पर उनकी ख़िदमात को, और ख़ास तौर पर वो कुछ गैर मामूली जो ख़िदमात होती हैं उन लोगों की जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी के अंदर कारहाए नुमायाँ अंजाम देते हैं, उनको उनकी ख़िदमात के एज़ाज़ में मुख्तलिफ़ अवार्ड से, मुख्तलिफ़ टाइटल से, मुख्तलिफ़ जो कहना चाहिए कि उनकी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। और ये पूरी दुनिया में हर जगह कहीं न कहीं किसी अंदाज़ में, किसी न किसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद है। कुछ सिविलियन एज़ाज़ात होते हैं, कुछ फ़ौजी एज़ाज़ात होते हैं, कुछ का ताल्लुक जो है वो कुछ अदब से होता है, कुछ फ़नून लतीफ़ा से उससे रिलेटेड होता है। कुछ जो है आप एक सिविल सर्विसेज़ के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ इस तरीक़े के एज़ाज़ात होते हैं कि जो आपकी जो इन्वेंशंस होती हैं, इजादात होती हैं और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ आपकी जो ख़िदमात होती हैं, उनको सराहने के लिए मुख्तलिफ़ हुकूमतें, मुख्तलिफ़ रियासतें, उसके जो मुक़्तदिर अफ़राद हैं वो इस किस्म के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात करते हैं कि जिससे उनको सराहा जा सके। तो इसी तरीक़े की एक जो रिवायत है ये यहाँ बरतानिया के अंदर भी मौजूद है। और उसमें एक ये जो नाइटहुड का जो अवार्ड है, सर का जो एज़ाज़ है, वो भी एक रिवायत है, बहुत क़दीम रिवायत है, जो साल-हा-साल से, सदियों से चली आ रही है। और उसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को उनकी ख़िदमात के एतराफ़ के अंदर ये एज़ाज़ात जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इसी हवाले से आज हम थोड़ा-सा एक मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है वो करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ू के ऊपर जो है वो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और यकीनन ये इस तरीक़े का मौज़ू है कि जो जिसमें कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं वो इससे मुत्तफ़िक़ होंगे, कुछ इससे इख्तिलाफ़ करेंगे। और बिल्कुल इख्तिलाफ़ और जो 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 इत्तेफ़ाक है वो हम सब का हक़ है। और इस एक जो जिसको कहना चाहिए कि फ्री कंट्री के अंदर इस आज़ाद दुनिया के अंदर हर किसी की एक अपनी राय होती है, हर किसी की अपनी राय, हर हर किसी की राय का जो है वो एहतराम करना एक-दूसरे के ऊपर, मेरा ख़्याल है कि वो ज़रूरी भी होता है। तो आज हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं बरतानिया के जो एक साबिक़ वज़ीरे आज़म जनाब टोनी ब्लेयर साहब, जो 1997 से 2007 तक 10 साल प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ रहे। और बरतानिया का जो वो ओहदा के जिस जो जो दुनिया की जिसको कहना चाहिए कि जो ताकतवर तरीन ममलिकतें, ताकतवर तरीन रियासतों में बरतानिया को जो है वो शुमार होता है। उसके इस सबसे बड़े आला ओहदे के ऊपर फ़ाइज़ होने वाली जो शख्सियत थी, तो सर टोनी ब्लेयर के, जिनको एक एज़ाज़ जो है जो ख़िताब है वो अभी मिला है। और जो मलिका बरतानिया ने इस साल के जो एज़ाज़ात हैं उसके अंदर उनको भी नामज़द किया है और उनको भी शामिल किया है कि उन्हें भी इस आला तरीन एज़ाज़ से जो है वो नवाज़ा जाए। तो ये जो एज़ाज़ है, इस एज़ाज़ के बारे में हम थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। थोड़ी-सी बातचीत हम ये करना चाह रहे हैं कि इस ऐलान के साथ-साथ हमने देखा कि बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के जो लोग हैं, उन्होंने इस फ़ैसले से, इस ऐलान से जिसको कहना चाहिए कि इख्तिलाफ़ करते हुए अपनी कुछ पिटीशंस जो हैं वो शुरू की, अपनी राय का जो है वो इज़हार करना शुरू किया। चूँकि एक फ्री कंट्री है, फ्री रियासत है, आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी होने की हैसियत से हर किसी को अपनी राय
جو ہے وہ شیئر کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ساری پٹیشنز اس طریقے کی آئیں، مگر ان میں سے ایک کو غیر معمولی جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوئی، اور آج دوپہر شام تک تقریباً کوئی 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو سائن کیا ہوا تھا، اور برطانیہ کے تمام میڈیا آؤٹلیٹس کے اندر ایک بڑی، جس کو کہنا چاہیے نیوز یہ بنی، دنیا بھر کے تمام نیوز آؤٹلیٹس کے اوپر یہ ایک نیوز بنی، اور اس کا ایک اپنا سبب ہے اور اس کی ایک اپنی وجہ ہے، اور جس کو ہم آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے جناب سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر صاحب کو یہ اعزاز دیا جانا، آپ کے خیال میں درست ہے یا آپ اس رائے سے متفق نہیں ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ متفق ہوں نہیں ہوں، وہ اعزاز ہو سکتا ہے کہ ان کو اسی طریقے سے دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ اگر اس سے اختلاف بھی کریں اس کے بعد اس اعزاز کو واپس لیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے، اور رائے جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ دینی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ اپنی جو رائے ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں اطہر عباس صاحب موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اسلام چینل اردو کی اسکرین کے اوپر وقتاً فوقتاً کھٹی میٹھی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور بہرحال ایک اس حوالے سے اس ٹاپک کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے اطہر صاحب کو ویلکم کر لیتے ہیں۔ جی اطہر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ آپ سنائیں۔ جی شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے، کافی عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، اور ایک چلیں، بڑے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر آپ نے مجھے لے لیا۔ نارملی اس طرح کے ٹاپکس پہ بہت کم بات ہوئی ہے، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے، تھوڑا حساس ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹ جڑے ہوئے ہیں اس ٹاپک کے ساتھ بھی، تو میں نے سوچا ضرور اس کے اوپر اپنی رائے دینی چاہیے۔ بالکل بہت اچھا ہے، اور یقیناً موضوع جو ہے بہت اہم بھی ہے، حساس بھی ہے، اور مطلب دیکھیں یہ اعزاز دیے جانے سے یا نہ دیے جانے سے، یہ چھین لیے جانے سے، وہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، مگر چونکہ ناظرین یہ جو پٹیشن ہے، یہ جو قرارداد ہے، یہ کوئی کسی مسلمان نے عراق یا افغانستان یا کوئی پاکستان یا مڈل ایسٹ کے کسی شہری نے فائل نہیں کیے، وہ یہیں برطانیہ کے اپنے نسلوں سے رہنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان میں سے ایک نے جو ہے وہ اس قرارداد کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو اعزاز ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ان سے جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ تو اطہر صاحب دیکھیں، اس کے کا ایک پہلو تو جو ہے وہ اس قرارداد کے اندر مینشن ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بالخصوص عراق اور افغانستان کے اندر، بلکہ عراق اور افغانستان کا ڈائریکٹلی تذکرہ تو نہیں ہے، مگر دنیا میں موجود بہت سارے اس طریقے کے خطے اس وقت موجود ہیں، اور جہاں بدامنی اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جانوں سے انہوں نے ہاتھ دھویا ہے، اور اس کی ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ فیصلے ہیں جو سن 2000 کی دہائی کے اوائل سے جن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد افغانستان کے اوپر فوج کشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2003 میں عراق کے اوپر جو فوج کشی ہے، تو اس میں چونکہ یہ دونوں جو 2001 اور 2003 کی جو وارز ہیں، اس کے بعد اس کا جو تسلسل ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ جس کا تذکرہ جو ہے اس قرارداد میں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے لیے، اس کی جمہوریت کے لیے، اس کے اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے ٹونی بلیئر اور ان کی جو حکومت ہے جو 10 سال تقریباً اقتدار کے اندر رہی ہے، لیبر پارٹی کا ایک نیا فیس، انہوں نے نئی روایتیں، نیا ایک چہرہ، نئے انداز سے جو ہے وہ پیش کیا، ایک نیا راستہ جو ہے انہوں نے لیبر پارٹی کو دکھایا، کہ جو پہلے سوشلزم کی طرف ایک مائل تھی، ایک لیفٹ ٹریڈ یونینسٹ ٹائپ کی جو ایک انوائرمنٹ تھی، اس سے انہوں نے باہر آ کر مٹیریلسٹک جو سرمایہ دارانہ جو ایک نظام ہے، اس کے اندر اس کو ڈھالتے ہوئے، اور اس کا وہ رخ ٹریڈ یونینز کی جو انفلوئنس ہے اس سے باہر لاتے ہوئے فری مارکیٹ اور یورپین یونین کے حوالے سے انہوں نے وہ دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اس طریقے کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں جو انہوں نے یہاں اس کنٹری کے لیے
پیش کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا آغاز آپ کریں, اس کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرتا ہوں. اصل میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی قسم کا کوئی اعزاز دیتے ہیں تو یقینی طور پہ کسی ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی سروسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو اس اعزاز سے نوازا جاتا ہے. لیکن یہ ڈیسیژن میرے خیال میں تھوڑا کنٹروورشل اس وجہ سے ہے کہ جب عالمی سطح کے اوپر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت کے جو اقدامات تھے ان میں بہت سارا پروپیگنڈا شامل تھا. جو رپورٹس آئیں بعد میں پتہ چلا وہ جھوٹ پہ مبنی تھیں, جہاں پہ لوگوں کو مسلیڈ کیا گیا اور ایسی رائے عامہ جو ہے ہموار کی گئی جس سے جنگ کا ماحول پیدا ہوا اور جس کے کانسیکوینسز آنے والے وقتوں نے پھر دیکھے اور ملکوں نے, لوگوں نے, خاندانوں نے ان کو فیس کیا. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کام کہ جس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا, ایک ایسا کام کہ جس کو لے کے سزائیں دینی چاہیے تھیں, ایک ایسا کام کو جس کو لے کے لوگوں کو ایک ایسا ایگزامپل بنانا چاہیے تھا کہ جس سے آئندہ کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کر سکے, بجائے اس کے کہ آپ ایسا کریں, آپ لوگوں کو خطابات سے نوازیں گے تو ایک اچھی جو روایت ہے وہ نہیں پڑے گی اس معاشرے میں. تو بالکل صحیح طور پہ جن لوگوں نے یہ پٹیشن سٹارٹ کی ہے, جن فیملیوں نے یہ پٹیشن سٹارٹ کی ہے, جو یہاں کی فوج ہے جنہوں نے قربانیاں دیں اس غلط فیصلے کی وجہ سے, جو لوگ آج سراپا احتجاج ہیں اس خطاب کو دیے جانے کے بعد, میرے خیال میں وہ حق بجانب ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو نواز دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ چاہے جو مرضی غلط فیصلے کر لیں, حکومت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جو حقائق ماضی میں جس نے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ایک ہنگامہ خیز دور کا آغاز کیا, جنگوں کا آغاز کیا, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب عراق پہ جنگ مسلط کی گئی تو اس وقت وہاں پہ جن ہتھیاروں کا ذکر کیا گیا, بعد میں پتہ چلا جو جس بیس کے اوپر وہاں پہ حملے کیے گئے, بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی ہتھیار ایسے نہیں ملے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جس طرح کی انٹیلیجنس ناکامی تھی یا جو بھی ناکامی تھی تو اس کی کوئی تو ذمہ داری لیتا, اس کو کوئی تو ایکسیپٹ کرتا. اور اگر انہوں نے ذمہ داری نہیں لی, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اس پٹیشن کا حصہ بننا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا ناظرین دیکھیں, یہ جو پروگرام ہے یہ اسی مقصد کے لیے کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے, آپ بالکل اپنی رائے جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدم ہے یہ اس کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ کچھ مختلف لوگوں کی ایک اپنی اپنی مختلف جو ہے وہ رائے موجود ہوگی. اچھا دیکھیں, ایک تو رائے یہ ہے جو فورن پالیسی کے حوالے سے اور جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے اطہر صاحب نے دی, اور جو قرارداد ہے وہ بھی بنیادی طور پر اسی کے اوپر مبنی ہے. جو فیکٹس وہاں پر بتائے گئے ہیں کہ جو عراق اور افغانستان کے اوپر جو فوج کشی ہے اس کے حوالے سے, اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے ہیں کہ نہ صرف وہ عراق اور افغانستان میں رہنے والے لوگ بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے, بالخصوص مسلمان پوری دنیا کے. اور وہ وہیں عراق اور افغانستان میں ختم نہیں ہو گئی بلکہ اچھا تو صاحب دیکھیں ان کی جو خدمات کا جو سلسلہ ہے نا ٹونی بلیئر صاحب کی, وہ 2007 میں ان کی پرائم منسٹر کا سے مستعفی ہونے کے بعد ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ دنیا نے دیکھا کہ ان کا ایک نیا دور جو ہے جس کا آغاز ہوا ہے, اور وہ 2007 سے کے بعد 2015 تک یہ 8 سال تقریباً انہوں نے ایک خصوصی سفیر کی حیثیت میں مڈل ایسٹ کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں
بالخصوص ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر ایک تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا وہ ہوا ہمیں نظر آیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ عراق مقبوضہ ایک اینٹی کے طور پر ہے، اس کے اندر امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں موجود ہیں، ابو غریب اور اس کے جیسے بہت سارے ٹارچر سیلز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عراق کے اندر جو ایک تقسیم موجود تھی، مگر وہ تقسیم جو شیعہ کی تقسیم، سنی کی تقسیم، کردوں کی تقسیم، ٹھیک ہے، یزیدی جو ایک فرقہ تھا اس کی تقسیم، تو یہ تقسیم تو وہاں پر نیچرلی موجود تھی، مگر اس تقسیم نے ایک ایسا جارحانہ رخ اختیار کیا کہ ہر گروہ کے ہاتھ میں ہتھیار آ گئے، اور وہ خوفناک ہتھیار آ گئے کہ ٹینکوں کے اوپر بیٹھ کر وہ آبادی کی آبادیاں جو ہیں وہ تہس نہس ہونی شروع ہو گئیں۔ تو یہ وہ کردار ہے کہ جو کردار ایک عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو تھنک ٹینک جس کا انہوں نے جس کے یہ ایگزیکٹو چیئرمین ہیں، ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ آف گلوبل چینج، وہ بھی 2016 کے بعد سے اس کے اندر بھی وہ موجود ہیں کہ جو اپنی ایک دنیا بھر کے اندر ایک اپنا رول جو ہے وہ ابھی بھی بہت ایکٹیولی پلے کر رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر۔ اچھا، یہ تو وہ چیزیں کہ جو فارن پالیسی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نا، جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی مختلف ہیں، اور اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ دوسرا رخ یہ ہے ارے صاحب کہ یہ جو ہیں جناب ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں برطانیہ کے سب سے کم عمر ینگسٹ لیڈر ہیں 1812 کے بعد سے، تقریباً کوئی 150 سال سے زیادہ جو ہے وہ یہ سب سے زیادہ کم عمر برطانوی وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ اور اس کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم جی، پہلے کالر اس پروگرام کے۔ ماجد کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی، بات کیجئے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجئے، آپ لائیو ہیں۔ ہاں جی، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ نہیں آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ ٹی وی کو بند کر کے آپ بات کیجئے فون میں، تو تو آپ کی بند ہے آواز آ میرا۔ رہی ہے۔ جی میرا خیال ہے اگر آپ دوبارہ کر لیں گے تو۔ ہیلو ہیلو جی احمد، اچھا نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، بات کیجیے آپ لائیو ہیں۔ ہیلو ہیلو جی جی بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ لائیو ہیں اسلام چینل اردو میں، آپ بات کیجیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا جو ان کا ایوارڈ ہے، جو مرضی کریں، لیکن کیا یہ ایوارڈ ویک لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیا گیا؟ کیا یہ ایوارڈ جو ہے وہ فریڈم کے لیے، دوسروں کی فریڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیا گیا؟ کیا یہ ایوارڈ جو ہے ان کی کوئی بڑی کوریج جو ہے دوسروں کی فریڈم کے لیے، دوسروں ملکوں میں پیس کے لیے، دوسرے ملکوں کو حفاظت کے لیے دیا گیا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے منہ کے اوپر ایک قسم کا جو ہزاروں لاکھوں ملینز ویڈوز اینڈ چلڈرن، ان کے ساتھ جو کرویلٹی ہوئی، اور جو کچھ جو ہینڈی کیپ ہوئے، جو اتنا برا رزلٹ اور اتنا فال ڈاؤن ہوا پوری نیشن کا اور پورے کنٹریز، گوسٹ جو بزیسٹ ٹاؤن تھے وہ گوسٹ ٹاؤن بن گئے، اور اتنا زیادہ نقصان، اس نقصان کے اوپر آپ ان کو اتنا بڑا خطاب دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جاننے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ اتنا بڑا ایوارڈ ایک انسان جو اتنا مطلب کہ دوسروں کی زندگی، اپنے لیے تو آپ پوری فریڈم انجوائے کریں، اپنے ملکوں میں آپ اپنے پورے حقوق کو انجوائے کریں، اپنے ملک کے لیے ہر چیز
فیسلٹی لائیں, اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے پوری دنیا کو آپ تہس نہس کر دیں. اور پھر وہ شخص جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے عراق میں, ملینز آف چلڈرن, ملین آف وڈوز, جو کرویلٹی انہوں نے فیس کی ہے, ظاہر میڈیا نہیں دکھا رہا, لیکن ہمیں تو پتہ ہے اگر ان کے ساتھ تھوڑا سا ظلم ہوتا ہے تو پورے میڈیا پر ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے. لیکن وہ ایکسپلوژن کہیں آپ کو نظر آیا؟ ایک چھوٹی سی حکومت افغانستان کی آ گئی تو بس یہ الٹی سیدھی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی کہ تنگ کرنے کے لیے, اور اس طرح ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ملک اور دوسرے کے ملک کے بعد تیسرا ملک جو ہے وہ ایک بالکل گوسٹ ٹاؤن بنا دیے گئے. کیا اس فریڈم کے لیے دیا گیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی جو بات ہے وہ ہم نے نوٹ کر لی ہے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جمال صاحب. جی وعلیکم السلام. جی محمود صاحب. ہاں, میری کال ڈراپ ہو گئی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو سر کا خطاب ہے یہ ان کو ملتا ہے جو لوگ سماجی کام کرتے ہیں, ادبی کام کرتے ہیں, رفع عامہ کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے. ٹونی بلیئر صاحب کو یہ دینا یہ اس کی توہین ہے. وہ آدمی تو اس کے ہاتھ تو خون سے بھرے ہوئے ہیں. اس نے تو جو کام کیا ہے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا ہوا ہے, مس گائیڈ کیا ہوا ہے, غلط لے کے, اور وہاں عراق پہ حملہ کیا ہوا ہے. اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے. اس پہ تو وار کرائم کا چلنی چاہیے. وار کرائم کرمینل ہے, وار کرمینل ہے. اس کو وارڈ دینا تو یہ مجھے شرمندگی آپ کو, میں شرمندگی فیل کر رہا ہوں کہ میں اس کا حصہ کیوں ہوں ان کا. یہ تو ان کو بالکل واپس لینا چاہیے, اور اس کو جیل میں دونوں کو جیل ہونی چاہیے تھی. وہ جو امریکن تھا پریزیڈنٹ, وہ جارج ڈبلیو بش, یہ دونوں وار کرمینل ہیں. ان کو یہ دینا توہین ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے جو ہے وہ بالکل ہم نے شامل کر لی ہے. تو ناظرین آپ اپنی رائے جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر شامل کر سکتے ہیں, اور جس طریقے سے محمود صاحب نے بات کی ہے, جس طریقے سے ہماری سسٹر جو ہیں انہوں نے بات کی ہے, اپنی رائے جو ہے وہ یقیناً آپ پیش کر سکتے ہیں. اطہر بھائی دیکھیں, ایک رائے تو بہرحال یہ ایک بہت اسٹرانگ جو ہے نا وہ موجود ہے, اور جو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں, بلکہ اوور آل جو پورا جو نیشنل میڈیا ہے, انٹرنیشنل گلوبل میڈیا ہے, اس کے اوپر یہ نیوز جو ہے وہ ایک ہیڈ لائن کے طور پر آئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بات چیت ہو رہی ہے. 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر اپنی بات کی ہے. لوگوں نے بالکل اسی طریقے کے جذبات جو ہیں وہاں پر وہ شیئر کیے ہوئے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے کہ آج مجھے اپنے جو برطانوی ہونے کے اوپر شرمندگی ہے کہ اس طریقے کے لوگوں کو اس طریقے کے ایوارڈز ملیں کہ جو اعلیٰ ترین اعزازات ہیں, اور خاص طور پہ ایک ایسا فرد کہ جو اسمبلی کے اندر پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہے کہ ہاں اس کے پاس وہ ایویڈنس موجود ہے کہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے, اور اس کے بعد پھر پورے ملک کو تہس نہس کر دیا جائے. وہ سلسلہ وہیں نہیں رکے, بلکہ وہ جو پورا ریجن ہے عراق کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سیریا کی باری ہے, پھر لیبیا کی باری ہے, اور یہ جو پورا کا پورا جو ریجن ہے اس وقت جو اس میں ایک خطے کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ کہیں کسی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو اس کے اوپر ہم فردر بات چیت کریں گے. اطہر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے 2 منٹ کا ٹائم ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کچھ بات ایڈ کریں, اور اس کے بعد پھر ہم آگے بریک کے اوپر جائیں. دیکھیں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ان کے پاس ایک بہترین موقع اس چیز کا ہے کہ اگر اس پٹیشن کو کامیاب کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کسی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتی ہے کیمپین, اور ان سے سر کا خطاب واپس لے لیا جاتا ہے, تو یہ ایک بہترین ڈائریکشن ہوگی آنے والی حکومتوں کے لیے, اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے لیے, کہ آئندہ وہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہ کریں جس میں پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ شامل نہ ہوں, جہاں پہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ کنٹروورسی جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے, جہاں پہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کیمپین کو کامیاب ہونا چاہیے, اور جو لوگ
کسی بھی طرح سے انوالو ہوتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جو برطانیہ کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنے ہیں ماضی میں، ان کو اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو فیور نہیں دینی جی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس بھی کے اوپر کتاب بات چیت نہیں کرتے ہیں دینا ناظرین۔ چاہیے۔ چھوٹا سا بریک جو ہے وہ ہم لیں گے، بریک سے واپس آنے کے بعد تھوڑی سی ہم بات چیت یہ کریں گے کہ جو ان کا جو خاص طور پر جو 10 سال کا وہ پیریڈ ہے 1997 سے لے کر 1997 سے لے کر 2007 تک، اس کے اندر وہ کیا خاص جو اچیومنٹس ہیں جو یہاں برطانیہ کے لوگوں کے لیے، یہاں کے سسٹم کے لیے اس حکومت نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 1997 میں جس وقت ان کو حکومت ملی ہے اس وقت بھی، اور اس کے بعد جو دوسرا ٹرم جو لیا ہے، دونوں مرتبہ لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہے وہ لیبر پارٹی نے حاصل کی ہے۔ آخر وہ کیا وجوہات تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ کیا مطلب خارجہ پالیسی یقیناً بہت اہم چیز ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان انسٹیٹیوٹس کو ریفارم کرنے کے لیے، یہاں جو اختیارات ہیں اس کے اندر توازن پیدا کرنے کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوسوو، سیرا لیون، وہاں تھوڑا سا ایک مختلف انداز سے برطانوی فوجوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا، اس کے پھر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اس پروگرام کے اندر جو سن 2022 کا پہلا پروگرام ہے، 6 جنوری، آج نئے سال کے پہلے پروگرام میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ بالکل ابھی اس وقت ایک موضوع ہے کہ جو یہاں برطانیہ میں ہمارے اپنے حالات اور واقعات اور مختلف حوالوں سے سب سے زیادہ ہم جو مسلم کمیونٹی ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ ہر شہر میں، ہر ملک کے اندر، ہر خطے کے اندر اپنے کچھ اعزازات ہوتے ہیں، کچھ روایات ہوتی ہیں، ان کے مطابق وہ اپنے اعزازات اور اپنے جو ایوارڈز ہیں، ٹائٹلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں برطانیہ میں سر ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، انہیں سر کا خطاب جو ہے وہ نائٹ ہوڈ کا خطاب جو ہے وہ ابھی دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی کیمپین پٹیشن کی صورت میں چل رہی ہے، جو 7.5 لاکھ لوگوں سے زیادہ ابھی تک اس کو جو ہے وہ سائن کر چکے ہیں، اور جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ اعزاز جو ہے ان سے واپس لیا جائے، کہ وہ ان کے دور حکومت میں وہ اقدامات کیے گئے کہ جس سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ دنیا میں متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں معصوم انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور ریاستوں کی ریاستیں جو ہیں وہ بد انتظامی کا شکار ہوئی ہیں، اور وہ اب اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اطہر صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل۔ اچھا دیکھیں، کچھ چیزیں تو ہم نے یہ ڈسکس کی تھی، میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات چیت کریں کہ یہ ایک تو وہ لوگ جو وہاں پر بے گناہ جو ہے وہ مارے گئے، افغانستان اور عراق بالخصوص، اس کے اندر جو فوج کشی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے بھی بات کی، جو کالرز ہیں انہوں نے بھی بات کی، اور ایک یہ حقیقت ہے کہ اس کا کوئی عراق کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی جواز جو ہے وہ موجود نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ٹونی بلیئر صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ اس کے اوپر 100% شور ہیں، اور جو ہے وہ ایسے ایویڈنس ان کے پاس موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں کہ عراق کے اندر صدام حسین کے پاس وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں کہ جو برطانیہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے فوج کشی کی، اور جو اس کا جو ہے بنیادی طور پر وہ ریزن بنا، مگر اس کے بعد کبھی وہ ماس ڈسٹرکشن کے جو ویپنز ہیں وہ کبھی بھی برآمد نہ کیے جا سکے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، افغانستان کے اوپر حملے سے پہلے، عراق کے اوپر حملے سے پہلے، لاکھوں لوگوں نے بلا مبالغہ برطانیہ کے ہر شہر کے اندر اس طریقے کے مظاہرے ہوئے، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو وار ہے، یہ جو اٹیک ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹاپ ہونا چاہیے، اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور برطانیہ کو کم از کم بلائنڈلی امریکن جو پالیسی ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود وہ سب کچھ ہوا جو ہم نے دیکھا، اور آج پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس آگ کے اندر جو ہے وہ جل رہا ہے، جو پورا ایک مشرق وسطی ہے اس کا جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرنل بات چیت ہے، کچھ انٹرنل جو ان کی اچیومنٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم بھائی آپ کو بھی السلام، اور آپ کے مہمان کو بھی السلام۔ جی ٹونی بلیئر صاحب نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی مذموم
बात थी, उस पर सब लोगों को रंज है, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं है। ये तो सिलसिला जनाब 1601 से लेकर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब गई है इंडिया में तजारत करने के लिए, और इसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, और बंगाल में जब वक़ायत आया तो जो इन्होंने वहाँ किया, और इसके बाद जो चिड़ियावाला में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ, ये एक तारीख का एक हिस्सा है। तो आप खाली एक आदमी को मुर्दे इल्जाम नहीं लगा सकते, ये सारा सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ था, खास करके इंडिया के जो मुसलमान थे, और उनको ये पता था कि मुसलमानों ने कोई 1000 साल हुकूमत यहाँ की है, और उनको सबसे बड़ा खतरा वहाँ के मुसलमानों से था। सारी दुनिया के, खास करके मिडिल ईस्ट के मुसलमानों से तो उनको कोई खतरा नहीं था। तो ये अफसोस की बात यह, लेकिन मैं इस चीज पे कायल हूँ कि खाली टोनी ब्लेयर जो नहीं है, ये तो पूरा जो मुल्क है, कुछ चंदे महदूद जो कि टोनी ब्लेयर जो कुछ जो लोग हैं, उसके अलावा जितने भी ये लोग हैं, ये मार्शल रेस है, और इनका जो मुद्दा था वो यही था कि क्रिश्चियनिटी को या कम अज कम इनकी जो वाइट जो रखा जाए। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अफसोसनाक बात जरूर है, लेकिन परेशानी इसलिए नहीं है कि जैसा कि मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि ये इनका मुद्दा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय जो है वो पेश की है, और आपकी राय के मुताबिक जो किसी भी इलाके की, किसी भी खित्ते की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो बुनियादी तौर पर बहुत सारे डिसीजन जो है वो कर रही होती है, और जो फेसिस पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी अपनी राय जो है वो ज़रूर हो सकती है, मगर इसमें आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो लीडर्स आते रहें जाते रहें, उनका एक अपना बुनियादी जो है ना वो रोल होता है। और ये रोल आपने देखा कि बज़ाहिर महसूस हुआ कि जो इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कर रही थी, अमेरिका का जो सदर है, उसने दुनिया से अपनी फ़ौजें जो है वो वापस बुलाने का ऐलान किया, और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विड्रॉ भी करना शुरू किया। अब उसको मुख्तलिफ अंदाज में उसकी जो है वो रीज़न्स हैं, मगर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, बहरहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे उसी के खाते में जाती है अचीवमेंट की, और एक ओवरऑल जब बात की जाती है तो फिर उसी के हवाले से जो एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो बन रहा होता है। तो अपने अतर साहब, ये यंगेस्ट लीडर थे बरतानिया की इस गुज़िश्ता 150 साल तारीख़ के अंदर। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। स्कॉटिश पार्लियामेंट और वेल्श पार्लियामेंट जो हैं वो असम्बलीज़ 1999 में वजूद के अंदर आई हैं, और उसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा जो मेजर रोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिवॉल्व करने के अंदर इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, और उसके नतीजे में एक इन दोनों एरियाज़ को जो है वो एक हद तक जो है वो खुद मुख्तारी दी गई अपनी पॉलिसी बनाने के अंदर। उसके साथ साथ आप ये देखें कि लोकली बरतानिया के लिए इन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 जो है वो पास करवाया, उसके साथ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2000 में पास हुआ, वो इनका क्रेडिट जो है वो इनके ऊपर जाता है। उसके साथ साथ नेशनल मिनिमम वेज का जो कानून है 1998 में, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो टोनी ब्लेयर साहब की जो गवर्नमेंट है उसको जाता है। उसके साथ साथ ये जो लेबर पार्टी और लेबर की जो गवर्नमेंट्स थी वो लेफ़्ट की तरफ लीन करती थी हमेशा। इन्होंने उस लेफ़्ट से उसको उठाकर सेंटर और बल्कि वो जो राइट साइड की तरफ जो है वो लेके गए, एक नया रास्ता इन्होंने दिखाया कि जो फ्री मार्केट और जो जिसको कहना चाहिए कि जो एक उस एक मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो लेबर पार्टी को पेश किया। तो ये कुछ वो अचीवमेंट थी कि जो अचीवमेंट इनके खाते में आती हैं कि जो इनके बहैसियत वज़ीर आज़म अपने इन्होंने इस दौर के अंदर। तो इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको भी शामिल करते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब जर्मनी से बात कर रहे हैं। जी जनाब, बात यह जी, फिल्म भी देखी है, थोड़ी बहुत तारीख भी स्कूल में पढ़ी है। तारीखी मुआहदा इराक के सरबराह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ब्रिटिश बुजुर्गवान ने किया था। हो सकता है बुजुर्गों के फैसले को तोड़कर बुजुर्गों के फैसले की तौहीन पर एजाज दिया गया हो, क्या कह सकते हैं। अल्लाह बेली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपनी जो है वो राय पेश की है।
اور جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی جی احمد نیکسٹ کالر کو کنیکٹ کر دیجیے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے آپ لائن میں. ہاں جی کیا نام جامی صاحب, آپ کا نام نہیں آ رہا, اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں لکھ دیا سر کا خطاب, تو وہ نام سے بلانے میں ذرا بہتر ہوتا ہے. بہرحال ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو گوش گزار کریں کہ کسی صاحب نے یہ کہا یا شرحان جمالی صاحب جی جی کہ جی انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, آپ بھی کہہ رہے تھے انہوں نے باقی بہت سارے اچھے کام کیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاکھوں آدمی عراق میں مرے ہیں اور جو ان کے چند کوئی آدمی مرے ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو ہے ویڈوز ہیں اور سارے, اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ سوائے بلیئر اور بش کے علاوہ کسی پہ ذمہ داری نہیں ہے. اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا کہ 45 منٹ کے اندر جو ہے عراق جو ہے نا وہ ڈیولپ کر رہا ہے کہ وہ ہمیں تباہ کر دے گا اگر ہم پہ اٹیک کریں. تو اتنے بڑے جھوٹ کو تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ چلکوٹ جو انکوائری تھی اس میں اس کو وہ دینی چاہیے تھی, سزا دیتے ان کو, تاکہ آگے سے لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج ہوں یا ایٹ لیسٹ ان کو پتہ لگے کہ سزا بھی مل سکتی ہے. اور ملکہ کو جس نے بھی ریکمینڈ کیا ہے یہ تو ان کو ایک قسم کا اسکاٹ فری ڈکلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ماریں یا نہ ماریں. آپ ذرا دیکھیں کہ آج عراق میں پچھلے 18 سال ہو گئے اس کی, کتنے سال ہو گئے تقریباً 2005 میں اس کو مارا نا, تو اس سے سمجھ لیں پہلے 16 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ, ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے. ان کو کس نے ٹھیکیداری کا یا پولیس مین بننے کا رول دیا ہے کہ تم دنیا میں جس جگہ پہ تمہیں لگے کہ تمہارے مطابق وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے یا تمہارے مطابق جو ہے وہاں پہ عورتوں کو اختیارات نہیں ہیں, تو تم اس ملک کو ہی جا کے تباہ کر دو. تو اس پہ جو اپنے جو ملکہ نے ان کو دیا ہے جو بھی خطاب دینے کا سوچ رہی ہے, ہمیں چاہیے بہت زیادہ محنت کریں تاکہ ان کو خطاب نہ دیا جائے. یہ تو ہے کہ جس کو مرنے والے کے اوپر جو ہے نا ان کو یہ اس کو اس قسم کا ریوارڈ دے رہے ہیں کہ تم جو ہے نا اور مارو. ذرا دیکھیں آپ کو بہت محنت کریں, بہت زیادہ پھیلائیں. اچھا دیکھیں آپ کی جو آواز ہے نا بیچ میں بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہو گئی ہے, اور میں اسٹرگل کر رہا تھا کہ میں آپ کو انڈرسٹینڈ کر پاؤں. اس کے اوپر فردر بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. احمد بھائی مجھے آواز جو ہے نا بیچ میں بالکل ڈراپ ہو گئی تھی, تو میں جو کالر ہیں بہت اہم بات کر رہے تھے اور میں پوری صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں دوبارہ آئی ہوں تو آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں سب کے لیے, سب سے, کہ اتنی بڑی ہیومینیٹیرین کرائسس دنیا میں پھیلانے کے لیے اور دوسروں کو پاور لیس کرنے کے لیے, دوسروں کو ڈیمولش کرنے کے لیے اتنا بڑا ایک ہیرو کا خطاب دینا, یہ ایکسٹریمسٹ سیلف ایونٹ نہیں ہے کہ اتنے بڑے ایکسٹریمسٹ انسان کو جو جو پیس اینیمی میں اس کو کہوں گی, پیس اینیمی ہے, اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنا سمجھ میں نہیں آتا. میں سب سے سوال پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے. جی میرا خیال ہے آپ کی آواز جو ہے وہ بیچ میں ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے. جی محترم گزارش, ہیلو. جی بالکل بات کیجیے, تھوڑی سی بلند آواز میں بات کیجیے گا. جی گزارش یہ ہے کہ دوسروں کی زیادتیوں کو ٹھیک ہے, ان کی زیادتیاں ہیں برطانیہ دوسرے ممالک کی, لیکن دیکھنا اپنے گھر کو بھی ہے. یعنی اپنی حکمرانوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانوں کی اپنی حالت کیا ہے اور کیا تھی, جب کہ یعنی کہ بالکل ان میں اور غیروں میں غیر مسلموں میں کوئی فرق نہ ہو معاملات میں بھی اور حکمرانی میں بھی. تو اس طرح ایک طرح تک اللہ کا عذاب آتا ہے, جس طرح آج کل یعنی کہ یہ اپنا سعودی عرب جو کر رہا ہے
اور UAE میں جو کچھ ہو رہا ہے بے دینی کی انتہا ہے، اور ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں اور مسلمان عورتوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے مودی کو. تو یہ اپنی مسلمانوں کی غلطی کی بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کے طور پر غیر مسلم. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کرتے ہیں پروگرام کے اپنے آخری حصے کے اندر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جمالی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑی سی آپ بلند آواز سے بات کیجیے گا، آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. ابھی تو ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بتائیں؟ جی اب تھوڑا سا بہتر ہے، تھوڑا سا آپ اپنے اسپیکر کے ساتھ اپنے فون کے قریب آئیں گے نا تو میں نے زیادہ اپنے بہتر ہو منہ جائے کو گا. اتنا قریب کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو نہ آئے نا تو درمیان میں آپ بول دیجئے تاکہ میں پوری بات کر لوں، تو یہ نہ ہو جی کہ جی آپ بالکل آپ بات کیجیے. جی ابھی آپ درمیان میں مجھے روک دیجیے گا. اچھا جی بات میں نے آگے بات کی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی یہ بھی کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کرتی کہ اس کو جو ہے ایوارڈ ملے، یہ OB کا یا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے. دیکھیں اس نے عراق کے اندر میں سے 2005 کی جنوری تھی، جب 5 کی جنوری یا 6 کی جب اس کو صدام حسین کو انہوں نے ہینگ کیا، تو آپ کو یہ بات بڑے اس سے یاد رکھیں 16 سال ہو گئے ہیں ابھی تک پیس نہیں آیا. ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ دنیا کے تم پولیس مین بن کے جس جگہ بھی کوئی پرابلم ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، تم جا کے وہاں پہ بتاؤ کہ جی ہماری طرح کی حکومت ہونی چاہیے. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ مرے ہیں، اور آپ ذرا خود یہاں پہ UK میں پیسفلی اور سیفلی رہتے ہوئے سوچیں کہ اگر آپ کے اوپر ایسا ہو تو کیا ہوگا، کہ لوگوں کی نسلیں بگاڑ دی ہیں انہوں نے صرف اس لیے کہ جی اس نے کہا تھا 45 منٹ کے اندر وہ جو ہے ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئین کو، جس میں کوئین خود تو ڈیسائیڈ نہیں کرتی، اس کو جو ریکمینڈ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جی اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے. آپ اس کو بہت زیادہ اس کو اوپن فارم پہ لے کر آئیں کہ اس کو آنر نہ کیا جا سکے. یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ کیا کہتے ہیں، وہ جلتی پہ تیل کی مانند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بالکل آپ کی بات جو ہے بہت ویلڈ ہے، اور میرے خیال ہے اسی حوالے سے پوری جو پٹیشن ہے، جو قرارداد ہے، یہ اسی کے حوالے سے چل رہی ہے. اور اچھا اپنے احمد اگر کوئی کال نہیں ہے تو میں اپنے اطہر صاحب دیکھیں، ایک یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں. اس وقت جو ہے وہ یورپ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے ریفیوجیز پناہ گزینوں کے حوالے سے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پناہ گزینوں کے حوالے سے، ریفیوجیز کے حوالے سے، مائیگرنٹس کے حوالے سے جو شور شرابہ ہے، یہ سارا کا سارا شور شرابہ اس کی جو بنیاد ہے وہ انہی 2 فیصلوں کے اوپر مبنی ہے کہ جو 2001 اور 2003 میں یہ بنیاد جو ہے وہ اس کی پڑی ہے. 2001 اور 2003 میں جو افغانستان اور عراق کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں، ان ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے، تہس نہس کر دیا. اس کے اندر جو کچھ نظام موجود تھا ان نظاموں کو تباہ کر دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں اب وہاں جب لوگ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت محفوظ نہیں سمجھتے تو اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جانا ہے. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس وقت جو ریفیوجیز کا جو کرائسس ہے، اس کے ذمہ دار جو ہیں یہی دونوں لوگ ہیں کہ جو امریکہ اور برطانیہ کے جو لیڈرز ہیں؟ یہ واقعات ہوئے ہیں، اسی سے پہلے ہی نیو ورلڈ آرڈر کی ایک آپ نے ٹرم سننی شروع کر دی تھی. وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ بیسیکلی ایک پری پلانڈ تھنگ تھی کہ جس کے تحت جو مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ ایسے مسلمان ممالک جہاں پہ عوام کافی خوشحال رہی ہے. ہم اگر عراق کی بات کریں، وہاں پہ کیا سہولت دنیا کی نہیں تھی جو مفت ملتی تھی عوام کو. میں یہاں پہ اپنے عراقی 1-2 دوستوں سے ملا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول سے لے کے الیکٹریسٹی اور نہ جانے کیسی کیسی مراحت تھیں. اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہاں پہ جس کو آپ پروپوگینڈا یا میڈیا وار کا نام دیتے ہیں، لوگوں کی برین واشنگ کرنی شروع کر دی گئی. اسی طرح دوسرے کنٹریز کے اندر بھی برین واشنگ کرنی شروع کر دی گئی اپنے ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر کہ آپ کے پاس ہیومن رائٹس نہیں ہے، ایک شخص کافی عرصے سے حکمرانی کر رہا ہے. تو ہوا یہ ہے
کہ بیسیکلی لوگوں کو جب اکسایا گیا، ابھارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی رائے عامہ مختلف وجوہات کے ساتھ، مختلف بہانوں کے ساتھ ہموار کی گئی، تو بیسک مقصد کیا تھا کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان قوتیں ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کو کمزور کیا جائے، ان کو آپس میں لڑوایا جا سکے، ان کے جو عوام ہیں ان کو ڈسلوکیٹ کیا جا سکے، اور اس میں وہ بالکل کامیاب ہوئے، اور اس کی کامیابی کی وجہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کا آپس میں اختلافات کا ہونا، ایک پیج پہ نہ آنا، ایک جس کو آپ کہتے ہیں بھائی چارہ نہ ہونا، یہ ساری وہ وجوہات تھی جس کو وہ پھر انہوں نے مٹیریلائز کیا، اس کو یوٹیلائز کیا۔ اچھا اطہر صاحب، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو آپ نے جو بات کہی ہے بہت اہم ہے، اور بذات خود یہ ایک پورے علیحدہ پروگرام کا بھی ایک ٹاپک ہے۔ اس کے اوپر فردر بات چیت کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ابراہیم جمالی صاحب اور اطہر عباس صاحب، بہت دعائیں۔ کہنا یہ ہے کہ میں جب پہلی دفعہ جاپان گیا 1985 میں، تو نہر سوئز کا ایجپٹ کا اس وقت معاملہ چل رہا تھا، تو 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مسلمان بھائی تھے، سب پاکستانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حال مسلمانوں کا کیسے درست ہوگا، یہ تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان سچ بولنا شروع کر دیں۔ ایک بات تو یہ کہی۔ اس کے بعد آتا جاتا رہا جاپان۔ جب 91 میں پھر میں گیا تو وہاں جناب رشیا ٹوٹ چکا تھا، تو رشیا کے ایک ایلیٹ نے، دانشور نے جناب یہ بات کہی کہ رشیا کیوں ٹوٹا، ایسٹ پاکستان کیوں ٹوٹا۔ اس نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ٹو مچ منافقت تھی رشیا میں، لیڈروں کے پاس، آدمیوں کے پاس۔ اسی صورت سے ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ منافقت کر رہے تھے، اس لیے ٹوٹا۔ تو میں تو راتوں کو روتا ہوں، کہتا ہوں یا عزیز الجبار المتکبر، یا سب سے بڑے خرابیوں کو درست فرمانے والے، ہم مسلمانوں کی خرابیوں کو درست فرما دیجیے، ہمیں سچ بولنا سکھا دیجیے، اور منافقت چھوڑ دیں تو ہم مسلمانوں کی حالت ٹھیک ہو جائے، کوئی بھی نہیں ستائے گا، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ آپ نے اپنی جو رائے ہے وہ ایک بہت ہی ایک پرسنل لیول کے اوپر ایک رائے جو ہے وہ ہم ایک کلیکٹیو بات چیت کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک انڈیویجول جو پوائنٹ ہے اس کو بھی ریز کیا ہے۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جماعت صاحب، میں پھر آ گیا ہوں۔ جی میم سر، آیا اس لیے ہوں کہ یہ جو ساری چکر ہے یہ ہم آپ لے آتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے دشمن، مسلمان خود اپنے دشمن ہیں۔ اب ٹونی کی بات ہو رہی، بات رونے کی ہو رہی ہے۔ ٹونی کو تو یہ اعزاز دینا یہ تو جرم ہے، اور یہ اس کو تو وار کرمینل ہے، یہ بھی اور بش بھی۔ ان کے لیے تو آپ کو ایک پوری کی پوری جہاد شروع کرنی پڑے گی۔ پلیز آپ یہ شروع کرے گا، اس کو یہ نائٹ ہوڈ ملنا یہ انسلٹ ہے کی ہماری۔ آپ یہ شروع کریں، جہاد ہے یہ۔ جب میری 52 ایئرس میں جہاد کا میں حصہ لوں گا تو سر جہاد میں اس جہاد میں حصہ لوں گا۔ یہ 21 سینچری ہے، یہاں ہر بات کا جو ہے نا حل وہ ٹیبل ہے، بلٹ نہیں ہے۔ بلٹ کا حل تو ختم ہو گیا، وہ 21 سینچری میں یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ ٹیبل پہ جو بھی ہوگا پرابلم کا حل ٹیبل پہ ہوگا۔ پرابلم آئیں گی اور بھی آئیں گی، لیکن وہ گولی سے حل نہیں ہوگا، اس کا ٹیبل پہ حل ہوگا۔ 21 سینچری میں شروع ہو گیا کام۔ یہ آپ جہاد شروع کریں اور یہ پوری یہ کمپین شروع کریں اس کے خلاف کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے میم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ نیکسٹ کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بات کیجیے۔ میں ایسا بتا رہا تھا کہ آلریڈی کتنی 5-6 مسلم کنٹریوں کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا لوگوں نے کمپلیٹلی، اور تھاؤزنڈ گرلز اور وہ آرفن بچے سب پڑے ہوئے ہیں ریفیوجی کیمپ میں۔ نہ وہ اسکول جاتے ہیں، نہ وہ مدرسے جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی حامی ہے، کوئی نہ ان کا حال پوچھنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کنٹریوں کو ڈسٹروائے کر کے ان کو چھوڑ دیے۔
اب تو یہ کہہ رہے ہیں ادھر افغانستان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں لڑکیوں کو ایجوکیشن نہیں دیا جاتا. 2000 ملین آف بوائز اینڈ گرلز آلریڈی اسکول میں پیلسٹائن سے لے کے پورا عراق، ایران، اس پورے خطے میں سیریا، لیبیا، سبھی وہیں پہ. وہاں کہاں بچے اسکول جا رہے ہیں؟ وہاں کہاں وہ مدرسے جا رہے ہیں؟ وہ تو سب ریفیوجی کیمپ میں پڑے ہوئے. تو ان کی تو کسی نے کبھی کوئی ایسا بولا نہیں کہ بھائی یہ تم اچھا نہیں کر رہے، یہ بچے اسکول مدرسے نہیں جا رہے. اور وہ ایک چھوٹا سی بات کو پکڑ لی کہ بھائی یہ گرلز افغانستان میں پڑھنے کو نہیں بھیج رہے. تو یہ تو کہاں کا بات ہوئی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی ہے. ناظرین، پروگرام آج کا جو ہم نے یہ رکھا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی جو رائے ہے نا وہ رائے پیش کریں، چونکہ یہ ضروری ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو پرووائڈ کریں جس کے اندر مختلف قسم کی آراء جو ہے اس کو ہم اکٹھا کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ساری جو آراء ہیں اس سے وہ ادارے کی رائے جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوں. مگر بہرحال جو ایک کنکلوژن ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو لیگیسی ہے ٹونی بلیئر صاحب کی، اور اس کا یہ کنٹروورشل لیگیسی ہے، اور یہ صرف افغانستان اور عراق کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو کچھ اس وقت آج اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور دنیا جس دوراہے کے اوپر آ کر کھڑی ہوئی ہے، بالخصوص یہ پورا جو مڈل ایسٹ کا جو ایک نقشہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ سارے کے سارے وہ واقعات کے تسلسل ہیں کہ جس کا جو آغاز ہے وہ اس 2001 کے ان جو معاملات ہیں وہاں سے ہوتا ہے. اطہر صاحب، ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہیں. میں چاہوں گا کہ اس آخری 2 منٹ میں آپ اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ آپ رکھیں، اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں. جی، آخری 1 منٹ کے اندر آپ کو کنکلوڈ کرنا ہے. جی، میرا پوائنٹ آف ویو اس کو میں ری انفورس کروں گا بیسیکلی کہ یہی ایک ایسا موقع ہے کہ ماضی میں کچھ ہمارے کالرز نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ تو صدیوں سے اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی کا جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ معاشرہ ہے. یہاں پہ کسی بھی غلط کام پہ، کسی بھی ظلم پہ بھرپور آواز اٹھائی جا سکتی ہے. آپ کے پاس ہر طرح کے پلیٹ فارم موجود ہیں، ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، پرسنل گیدرنگز ہیں جس میں آپ اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سگنیچر جو ہے وہ ملنے چاہیے. دیا گیا اس کو واپس لیا جا سکے، بلکہ آنے والے وقتوں میں جو بھی حکومت ہے یا جو بھی ڈیسیژن کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں. بہت شکریہ اطہر صاحب، آپ نے بھی اپنی رائے کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اظہار کیا. ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بھرپور طریقے سے خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.